This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़रिए टाकरा, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल लतीफ़ भट्टी। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मुनीर शाहीन साहब, जो कि ज़रिए तज्ज़ियाकार, बानी और चेयरमैन, मरकज़ी चेयरमैन काश्तकार फाउंडेशन पाकिस्तान। ये हमारे इंतहाई तजर्बाकार इंसान हैं और इस फील्ड के साथ तकरीबन 40 साल से मुंसलिक हैं। इनकी मालूमात से हमें बहुत फ़ायदा होता है और ज़िम्मेदार इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हदीस शरीफ है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ये एक ऐसी हदीस है जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत है, और हम सोते जागते चलते फिरते पढ़ते उठते बैठते हर वक्त अपनी सफाई की तरफ ध्यान दें तो जाके कहीं हम इस हदीस पर अमल पैरा हो सकते हैं। और शोबा ज़िंदगी कोई भी हो, उसके अंदर सफाई इंतहाई अहम है, और जहाँ इंसान रहता है वहाँ पे उसकी सफाई से ही पता चलता है कि वो कितना नेक, साफ़ सुथरा और पाकीज़ा इंसान है। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो भी तकरीबन इसी हदीस के इर्द गिर्द ही रहेगा। बिलाशक वो एग्रीकल्चर का ही क्यों ना हो, सफाई तो हर मोड़ पे हर लम्हे इंसान की ज़रूरत है। तो बात यह है कि पाकिस्तान के ज़राई इलाकों में माहौलियात में एक तब्दीली आ रही है, इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। तो मैं जनाब मुनीर शाहीन साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि इस पे वो अपनी राय का इजहार फरमाएँ। जी, अब्दुल लतीफ़ भट्टी साहब, बड़ा अहम टॉपिक आपने छेड़ा है। इन्वायरमेंट इस वक्त हमारा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इशू है। जी बिल्कुल। पिछले दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे IPCC की एक रिपोर्ट सामने आई है, और उसमें इतने खौफनाक इंकशाफ किए गए हैं कि अगर वो सारी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाए तो इंसान हमारे लर्ज़ के रह जाए। अच्छा जी। वो जितनी रिपोर्ट पढ़ने को मिली या जितनी मैं पढ़ सका, उसमें जो साइंसदान हैं वो ये बताते हैं कि अगर आज हम दुनिया वाले, मतलब सारी दुनिया के जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो सर जोड़ के नहीं बैठेंगे और इस चीज़ का अदराक नहीं करेंगे तो इतनी ज़्यादा तबाही आएगी कि आप सोच नहीं सकते। उसमें एक तो ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में अगर जिस तरह से ये आलूदगी और ये माहौल बिगड़ता जा रहा है हमारा, अगर इसे ना रोका गया तो हमारे जो समंदर का पानी है वो 2 मीटर तक ऊपर आ सकता है। और अगर हम ये सोच लें कि समंदर का पानी 2 मीटर ऊपर आता है तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया के कई शहर सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। बिल्कुल सही बात। 2 मीटर समंदर के पानी का ऊपर आना ये तबाही की अलामत है। और दूसरा जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर हमने माहौल को संजीदा ना लिया तो 2040 तक हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इंसानी ज़िंदगी से बर्दाश्त नहीं कर सकेगी।
اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 8-10 سال میں ٹمپریچر کتنا زیادہ ہوا ہے. جی بالکل صحیح ہے. جن ممالک میں کبھی ایئر کنڈیشن کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، وہاں پنکھے نہیں چلتے تھے، سردی تھی، وہاں اب ایئر کنڈیشن چلنے لگے ہیں، وہاں گرمی ہو گئی ہے. اب پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ گرمی کے موسم میں بہت سارے لوگوں کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا. تو جب ہم نے ماہرین سے پوچھا تو پتہ چلا کہ جی جو ہوا ہے اس میں نمی ختم ہو گئی. اچھا. اور گرمی کی اتنی زیادہ شدت محسوس ہونے لگی کہ انسانوں کے، لوگوں کے ناک سے خون بہنے لگ گیا. یہ وہ چینجز ہیں جو اپنا اثر دکھا رہی ہیں. پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں موسم کی جو ترتیب ہے وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری فصلوں کی ترتیب بھی خراب ہو رہی ہے. وہ بھی ہمیں سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ورائٹیوں کی حالات، واقعات اور موسم کے مطابق ہماری جو فصلوں کی ورائٹیاں ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمیں جو پیسٹی سائیڈ کا بے تحاشا استعمال ہے اسے معمول پہ لانے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے شہروں میں آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، گاڑیوں کے دھوئیں ہیں اور اس قسم کی چیزوں سے، اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اسی طرح دھوئیں دار گاڑیاں چلانی ہیں یا ہم نے کوئی نئی ٹیکنالوجی اپنانی ہے. تو یہ صورتحال ہے جو ہماری ماحول کی ہے. تو اس پہ ہمیں ہماری گورنمنٹ کو بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا، ہمارے انڈسٹریلسٹ کو بھی سوچنا ہوگا، ہمارے عوام کو بھی سوچنا ہوگا اور اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. جو ہمارے انوائرمنٹ ہے، وہ جو فطرت ہے اس سے بالکل ہٹ کے کام کر رہا ہے. جب تک وہ اپنی فطرت پہ واپس نہیں آئے گا یا اس کے قریب نہیں آئے گا تو اس وقت تک ہمارے لیے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے ماشاءاللہ، بڑی تفصیل سے اور ورلڈ اور آپ نے ایک آئیڈیا دیا. امید ہے کہ ہمارے سننے والوں نے اس کو ضرور سمجھا ہوگا، اس کی تہ تک سمجھا ہوگا. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماحول میں درجہ حرارت کا اضافہ ہوا ہے، ہمارے ماحول میں درجہ حرارت کا اضافہ ہوا ہے. ایسے میں زراعت کے پانی کی صورتحال کیا رہے گی؟ دیکھیں، زراعت میں پانی کی بڑی اہمیت ہے. اس سال پانی ہماری کپاس کے لیے بڑا مناسب رہا ہے، کمی واقع نہیں ہوئی. لیکن اس میں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے آنے والے دنوں میں پانی کی کمی واقع ہوگی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہو رہی ہے. تو اس میں ہمیں پینے کے پانی کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں سیکیور کرنا ہے. ایگریکلچر کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں پانی بچانا ہے. تو ہمیں آج سے ہی یہ ادراک ہو جانا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو خصوصاً کہ پانی کے مناسب استعمال کا بندوبست شروع کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ حسب سابق جب ہمارے سر پہ کوئی چیز آن پڑتی ہے، ہم جب کسی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتی ہے اور اہتمام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو کچھ اس سے ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ خود بھی بدنامی لیتی ہے اور عوام کو بھی خراب کرتی ہے.
تو اس سے بہتر ہے کہ آنے والے حالات کو جانچ کر اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے۔ پانی کی کمی واقع ہوگی، ایسی ورائٹیاں تخلیق کرنی پڑیں گی ہماری زرعی سائنسدانوں کو کہ جس سے کم پانی کی ضرورت ہو، اور جو پانی ہمارا کھارا پانی ہے اس کو میٹھا کر کے قابل استعمال لایا جائے۔ جو پانی ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، جو پانی ہمارا بند نہ ہونے کی وجہ سے، جو ہمارے پانی ہم نہیں روک سکتے، پانی ہمارا ایک تو دریاؤں سے آتا ہے، دوسرا بارش کا پانی ہے، تو وہ ہمارا پانی آتا ہے اور سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، ہم اسے سٹور نہیں کر پاتے، ہمارے پاس پانی سٹور کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور یہ سارا اہتمام ہماری سیاست کی نظر ہو گیا، کوئی ہم ڈیم نہ بنا سکے۔ ابھی کوئی ڈیم بن رہے ہیں تو وہ اتنے کافی نہیں ہیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں پانی کی جو قلت ہے اس سے ہم مطمئن ہو جائیں کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو پانی ہمارا آتا ہے وہ ہمارے دشمن ملک انڈیا سے آتا ہے، تو وہ خوف ہمیشہ سے ہمارے سر پہ منڈلاتا رہا ہے کہ وہ ہمارا پانی بند کر سکتا ہے، کسی وقت بھی بند کر سکتا ہے، وہ دھمکیاں بھی دیتا رہا ہے اور صورتحال بھی کشیدہ کرتا رہا ہے، اور وہ خطرہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے سر پہ موجود ہے۔ تو ہم نے آج تک اپنے پانی کو سیکیور کرنے کی صورتحال پیدا نہیں کی ہے۔ ناظرین، واٹر از لائف، پانی حیات ہے، زندگی ہے۔ یہ گفتگو بڑی دلچسپ اس وقت ہم منیر شاہین صاحب سے سن رہے ہیں۔ اس دوران ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے فوراً بعد۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ پانی کی اہمیت کے حوالے سے تھی، اور وہی ابھی تھوڑی گفتگو مزید کرنی ہے۔ میں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان سے جناب منیر شاہین صاحب سے دوبارہ پوچھیں، اور بلکہ وہ ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پانی پہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو مکمل کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت، مطلب آپ جو بتا رہے ہیں وہ کہاں تک مطلب ہمارے لیے اہم ہے۔ بٹی صاحب، پانی کی بات ہو رہی تھی کہ پانی ہمارے ایگریکلچر کو کتنا چاہیے، تو پانی کی اہمیت اس چند جملوں میں یا اس طریقہ کار سے جو پودا اختیار کرتا ہے اس سے واضح ہوتی ہے کہ پانی پودے کے لیے کیوں ضروری ہے۔ پانی دو فائدے دیتا ہے پودے کو۔ ایک تو زمین کے اندر جو خوراک موجود ہوتی ہے وہ باریک، جو بہت باریک تنے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ پودے کو پہنچاتا ہے۔ پانی خوراک پہنچاتا ہے پودے کو اور خود بخارات بن کے اڑ جاتا ہے۔ ایک تو یہ عمل ہے، فائدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ پانی پودے کو ٹھنڈا رکھتا ہے، وہ گرمی سے بچاتا ہے، اور پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے پودے کو۔ اور جو پانی پودے کے اندر انجیکٹ نہیں ہوتا، پودے کے اندر نہیں جا سکتا، اس کا ہمیں ایگریکلچر میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔
صحیح، یہ بڑی اہم آپ نے بات کی۔ اس پانی کا ایگریکلچر لینڈ کو یا ہماری فصلوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہمارے پودے کے اندر انجیکٹ نہیں ہو سکتا یا سفر نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ پودا پانی لیتا ہے اور گرمی کی وجہ سے جو اوپر پتوں سے پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، اتنا ہی پانی کو پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا پانی اوپر سے ضائع ہوتا ہے اتنا پانی وہ اور لے لیتا ہے پودا۔ خوبصورت بات۔ اتنا ضرورت ہے پودے کو، اس سے زیادہ جو پانی کھڑا ہے وہ ہمارے پودے کے لیے بیکار ہے، فضول ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو فارمولہ میں بتا رہا ہوں، یہ ہماری جو سب سے زیادہ پانی استعمال کرتی ہیں فصلیں، جس میں رائس بھی ہے، یہ اس کے لیے بھی ہے، یہ اس کے لیے یہی میتھڈ ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی پانی چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ پانی اگر کسی جگہ پہ کھڑا رہے گا تو زمین کا پانی کوئی بھی ہو، پانی بھٹی صاحب کوئی بھی ہو، اس میں نمکیات ضرور ہوتی ہے، اور جب پانی کھڑا رہتا ہے تو یا اڑ جاتا ہے تو وہ نمکیات زمین میں چھوڑ جاتا ہے، وہ زمین کو نمکیات زدہ کر جاتا ہے، زمین کو خراب کر جاتا ہے۔ تو ہمیں آنے والے وقتوں میں جو ایگریکلچر ہم نے کرنی ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم پانی کا صحیح استعمال کریں، پانی کو اس طرح سے ضائع نہ کریں جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اس میں ڈرپ اریگیشن کا استعمال کریں یا اس میں کوئی بھی میتھڈ استعمال کریں، اس میں جو ریز بیڈ بنا کے ایگریکلچر کی جا رہی ہے، جی جی بالکل، وہ بھی بہت فائدہ مند ہے کہ ایگریکلچر زمین کی تیاری کے وقت ریز بیڈ بنا لیے جاتے ہیں تاکہ پانی جو ہے ان کے ساتھ جو بیڈ ہیں 42 انچ کا بیڈ ہے یا جتنے انچ کا بھی بیڈ رکھتے ہیں اس کے ساتھ وہ واٹر چینل ہوتا ہے تو پانی ان میں چلتا ہے تو ضائع نہیں ہوتا۔ تو ایسے اندھا دھند پانی کا جو ضیاع ہے اسے ایگریکلچر کے لیے نقصان دہ سمجھا جائے، گورنمنٹ بھی اس پہ کوئی اقدامات کرے اور ہمارا جو فارمر ہے اس کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ بالکل، بہت خوبصورت آپ نے تفصیل دی ہے، پانی کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ ذمہ دار کوشش کریں گے کہ جو پانی فصلوں کو ہم لگاتے ہیں تو اس میں سے ایک اندازے کے مطابق تیسرا حصہ پودا پانی لیتا ہے، باقی 2 حصے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات منیر شاہین صاحب نے کی ہے کہ پانی کے اندر نمکیات ہوتے ہیں، جتنا پانی زیادہ ہوگا اتنا نمکیات زیادہ آئیں گی، اور کچھ استعمال ہوں گی۔ جب پانی اڑ جائے گا تو نمکیات وہاں زمین میں ایک طرح کا ان کا انجماد جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا، تو جب اکٹھے زیادہ ہوں گے نمکیات تو زمین خراب ہوگی۔ یہ بڑی اچھی انہوں نے تفصیل دی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ذمہ دار کو کہ پانی اتنا ہی لگائے جتنا ہی پودے کو ضرورت ہے، اور باقاعدہ جیسے کوئی ماڈرن نظام آ گیا ہے جس کے اندر سپرنکلر سسٹم ہے یا ڈرپ اریگیشن ہے، اس طریقے سے پانی بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس سے نمکیات بھی جمع کم ہوتی ہیں زمین کے اندر اور پانی ضائع بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں۔ تو ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے منیر شاہین صاحب، وہ یہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں خاص طور پر ہمارے ملک میں بڑی تبدیلی آئی، ہر فیلڈ میں تبدیلی آئی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیسٹیسائڈ کے علاوہ انڈسٹریل جو کیمیکل ہیں وہ بھی بہت آئے ہیں، پیسٹیسائڈ اور کھاد اور یہ بھی بہت آئی ہے، اور انڈسٹری لگنے سے اس کا ویسٹ جو ہے وہ بھی بہت آیا ہے۔ تو ان کا یعنی 30-35 سال کہہ سکتے ہیں، انسانی صحت پر، انسانی جان پر اس کا کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور ان اثرات کو کیا زائل کرنے کے لیے یا کم سے کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا امکانات ہیں، یہ آپ ہمیں ذرا تھوڑا گائیڈ کریں۔ بٹی صاحب، یہ انوائرمنٹ بگڑنے کی باتیں تو ہم سارے پروگراموں میں تقریباً جی شامل کرتے ہیں۔ یہ انوائرمنٹ کا جو بگڑنا ہے اس میں
دو چیزوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے، ایک ہیلتھ کا شعبہ اور دوسرا ایگریکلچر کا شعبہ۔ دونوں کا تعلق زندگی سے ہے۔ میں ہیلتھ کی نسبت میں ایگریکلچر کے ٹاپک کو یا شعبے کو زیادہ اہمیت دوں گا، کیونکہ ہمارے ایگریکلچر کا بھی تعلق صحت سے ہے، ہیلتھ سے ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اگر ہماری ایگریکلچر بہتر ہوتی ہے تو ہماری ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ اچھا، اب انوائرمنٹ کا ہمارے ایگریکلچر سے یا کیا تعلق ہے؟ تو میں ایک انالیسز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، ہمارا جو کسان ہے وہ بھی غور فرمائے، اور ہماری جو انتظامیہ ہے، جو ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے حکومتی ارکان ہیں، جو محب وطن ہیں، میں صرف ان سے مخاطب ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بزنس ڈیولپ ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے دنیا میں بٹی سب انوائرمنٹ خراب کیا جاتا ہے۔ بہت سارا بزنس ہمارا انوائرمنٹ بگاڑ کے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ کہیں جنگلوں میں آگ لگائی جاتی ہے، کہیں بیماریاں پھیلائی جاتی ہیں، کہیں موسم بدلتے ہیں، جو کوئی قدرتی نظام کے تحت کوئی آفت آتی ہے، قدرتی آفت آتی ہے، تو وہاں سب سے پہلے جو بینیفیشری پہنچتا ہے وہ بزنس مین ہوتا ہے۔ دو تین چیزیں خراب ہوتی ہیں جب انوائرمنٹ بگڑتا ہے، تو ایک تو انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے، جانور جو انسانی زندگی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، جو انوائرمنٹ کو برقرار رکھتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اچھا، جب یہ سارا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے تو وہاں آپ دیکھیں، شہروں میں دیکھ لیں کہ جو میڈیکل ہال ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کسی چوک میں دیکھ لیں، آپ کو پوری ایک چین، پوری لائن نظر آئے گی آپ کو میڈیکل ہالوں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیکل ہال کی جو بزنس ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اگر میڈیکل ہال کا بزنس ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہماری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، جتنے میڈیکل ہال زیادہ ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ہماری اتنی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہے، ہم اتنا میڈیسن زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہماری صحت کا تعلق ہماری خوراک سے ہے اور ہمارے موسموں سے ہے۔ انوائرمنٹل چینجز جو ہیں وہ آلریڈی آ رہی ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، اور جو ہم خوراک کھا رہے ہیں وہ زہر آلود کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو کاروباری ادارے ہیں یہ بالکل بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ یہ میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، میرے جو کاروباری ادارے ہیں ہمارے، وہ کمپرومائز نہیں کر رہے انسانی زندگی کے ساتھ۔ اور دیکھیں، آپشن نہیں ہوتا ہماری عوام کے پاس، آپشن چھوڑا نہیں جاتا، راستہ بند گلی میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہی کھانا ہے، یہی خریدنا ہے اور یہی سانس لینا ہے، دوسرا آپ کے پاس راستہ نہیں ہے۔ پیسٹی سائیڈ آئی ہماری زندگی میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیسٹی سائیڈ ختم کر دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو فصلوں کے کیڑے ہیں اس پہ پیسٹی سائیڈ سپرے نہ کرو یا کیڑوں کو نہ مارو۔ ہم کہتے ہیں کہ یار کیڑوں کو مارو لیکن ایسی دوائی سے مارو کہ جو نقصان دہ کیڑے ہیں صرف وہ مریں،
جو کسان دوست کیڑے ہیں وہ نہ مریں، بلکہ اس کے ساتھ میں جو ہماری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی انتظامیہ ہے وفاقی اور صوبائی، اس کو میں ایک اور سجیشن دینا چاہوں گا کہ جو پیسٹی سائیڈ مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہو اس پہ لکھا جاتا ہے کہ جی سفید مکھی کے لیے ہے، کہ یہ سفید مکھی کو مارتی ہے، لیکن وہ سارے کسان دوست کیڑوں کو بھی مارتی ہے، لیکن ہمارے لیبل کے اوپر نہیں لکھا جاتا یہ کس کس چیز کو نقصان دیتی ہے۔ وہاں ہمارا کسان اندھیرے میں چلا جاتا ہے، ہم صرف اس کو ایک چیز مینشن کرتے ہیں، باقی مخفی رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ لیبل کے اوپر مینشن کر دیا جائے کہ یہ سفید مکھی کو ختم کرنے کے لیے یہ دوائی ہے، لیکن اس کے یہ نقصانات بھی ہیں، انہیں چھپانا نہیں چاہیے۔ جتنے نقصانات ہیں اس پہ لکھا جائے کہ جہاں یہ کسان دوست کیڑے موجود ہیں وہاں یہ سپرے نہ کیا جائے، یا یہ کسان دوست کیڑوں کو بھی نقصان دے سکتی ہے، یہ مینشن کیا جائے لیبل کے اوپر۔ یہ ہمارے کسان کو اندھیرے میں رکھ کے زہر نہ بیچی جائے کہ وہ ایک سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے جو 12 یا 10 کسان دوست کیڑے ہیں ساتھ وہ بھی مار دے، سفید مکھی کنٹرول ہو یا نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے۔ بہت اچھی بات، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گورنمنٹ نوٹس کرے۔ اور دوسری بات میں بھٹی صاحب، پروگرام کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، کہ آرگینک میٹر، میں ذرا بات میری کو نا بھٹی صاحب ذرا غور کرنا، آرگینک میٹر ہماری زمین میں 0% ہے ہی نہیں، اور جس زمین میں آرگینک میٹر نہیں ہوتا وہاں کیمیاوی کھادیں اثر نہیں کرتی، اور جس زمین میں آرگینک میٹر نہیں ہے وہاں کیمیاوی کھاداں بیچنے والے جو ادارے ہیں وہ اپنی کھادیں تو بیچ رہے ہیں لیکن کوئی بھی آرگینک میٹر فروخت نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، کیمیاوی کھادیں بیچنے والے ادارے آرگینک میٹر نہیں بیچیں گے، نہ اس کی پبلسٹی کریں گے، نہ اسے مارکیٹ کریں گے، کیونکہ جس زمین میں آرگینک میٹر پورا ہو جاتا ہے وہاں کیمیاوی کھادوں کا استعمال کم ہو جاتا ہے، جو یہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات ہمارے کسان کو سمجھنی چاہیے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری زمین کا جو انوائرمنٹ ہے اسے بھی سمجھا جائے، اور یہ کسان کی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ کاروباری ادارے ہیں، یہ تو اپنا بزنس کریں گے، یہ کسان کو چاہیے کہ وہ اپنا کسی بھی صورت میں آرگینک میٹر پورا کرے، اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی رجسٹریشنیں کرے اور ایسے سہولتیں دے انڈسٹری کو کہ وہ آرگینک میٹر زیادہ سے زیادہ تیار کر کے کسانوں کو پہنچا سکے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ آخری پوائنٹ جو منیر شہین صاحب نے آرگینک میٹر والا اٹھایا وہ بہت ہی کم لوگ اس کو اٹھائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں پروفیٹیبلٹی کم ہے، مگر آرگینک میٹر زمین کے اندر اتنا اہم ہے جتنا کسی جسم میں خون۔ آرگینک میٹر دراصل زمین کا خون ہے، بلڈ ہے، اور یہ زمین کے اندر ایک قدرتی خوراک ہے جو مصنوعی کھادوں سے پہلے اللہ پاک نے اس آرگینک میٹر کو بطور خوراک پوری کائنات میں تمام پودوں اور فصلوں کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور جو چیز گل سڑ کے واپس جاتی ہے وہ آرگینک میٹر بنتی ہے۔ اس کے اندر پورے خوراکی اجزاء ہوتے ہیں، زمین کا ٹمپریچر یہ کم رکھتا ہے، پانی کو یہ ہولڈ کرتا ہے، اس کے بعد زمین کا پی ایچ جو ہے نا وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو مصنوعی کھادیں ڈالتے ہیں وہ اس کو یہ قابو کر کے رکھتا ہے، اور جڑوں تک اس کو، پودے کوئی بھی فصل ہو ان کو وہاں تک اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور یہ بطور ایک ایسے ریزروائر کے، یا جیسے ایک گھر میں فریج ہوتی ہے، ایک ریڈی میڈ خوراک ہے،
یہ پودے کے لیے ریڈی میڈ خوراک کا کام دیتا ہے، اس کے اندر خوراک جمع رہتی ہے، پانی جمع رہتا ہے. تو اس لحاظ سے آرگینک میٹر کی بہت اہمیت ہے. یہ چونکہ ذمہ دار اس کی اہمیت کو سمجھتا نہیں، تو اسی وجہ سے اس کی کھادوں کا استعمال بھی زیادہ ہے. اگر وہ آرگینک میٹر کا استعمال کریں گے تو کھادوں کا استعمال بھی کم ہوگا اور پیداوار بھی بہتر ہوگی. زمین کی جو ساخت ہے یا زمین کے اندر جو زرخیزی ہے وہ بھی قائم رہے گی. اس گفتگو کے ساتھ ہی میں اب اجازت لوں گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.